बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आखिरी मुकर्रर आज की इस दुआया इज्तिमा का, और इंशाअल्लाह सबसे पहले तो आप तमाम अहबाब का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी हंगामी बुनियाद पर कोशिश की इस सर्द मौसम में, और यकीनन वर्किंग डे है, और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एमक्यू ह्यूस्टन चैप्टर ने इस दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया। इसके तवज्जुह से सबसे पहले बानियों का तरीक़ अल्ताफ़ हुसैन भाई और यहाँ मौजूद तमाम अहबाब खिदमत में बहुत बहुत सलाम व आदाब। मैं आप तमाम लोगों को मैंने भी सुना, और मैंने बड़े तवील अरसे बाद इमामुद्दीन शहजाद भाई हमारे इलाके से एमपी थे, उनको सुना और बड़ा वही जोश और जज्बा पाया। एमक्यूएम की तारीख़ में जब से एमक्यूएम बनी या महाजरों की तारीख़ के अंदर बड़ी तवील दास्तान कुर्बानियों की है, साथियों ने बात भी की। अच्छा, ये ऐसा नहीं है, मतलब वो एक इल्ज़ाम हमारे ऊपर है कि एमक्यूएम आई तो कोई मार कुटाई शुरू हो गई हो, कत्लो गारतगिरी शुरू हो गई। जब अयूब खान ने एहलियान कराची को, बाबा बानियान पाकिस्तान की औलादों को, फातिमा जिन्ना मादर मिल्लत को वोट देने की पादाश में जब लश्कर कुशी की थी, तब एमक्यूएम नहीं थी। जब अंदरून सिंध में सिर्फ जुबान की बुनियाद पर कि उर्दू के बोलता है आपके हमारे बुजुर्गों की नस्ल कुशी की गई, तो उस वक्त भी एमक्यूएम का वजूद नहीं था। जब भुट्टो ने कोटा सिस्टम लगाया, तब भी एमक्यूएम नहीं थी, नलता भाई थे, मतलब बहसीत कायद। तो एक बुग़्ज़, एक तासुब, एक नफरत जो थी वो ज़हनों में थी, और वो क्या थी उस पर बड़ी तवील डिशेस हो सकती है। और वो नफरत और वो अज़बियत जो ज़हनों में सोच थी कि ये हिंदुस्तान से लोग जो आए, पढ़े लिखे लोग जिन्होंने मेहनत करके तहरीक चला के पाकिस्तान के को वजूद में दिया, और यहाँ लोग उठे, रात में सुबह उठे तो देखा कि झंडा लगा। उस माहौल के अंदर जब एक ताफून ज़दा माहौल, एक घुटन, एक ऐसी तहरीक का आगाज़ किया जामिया कराची से, कराची यूनिवर्सिटी से, जिसने उस वक्त महाजिर क्योंकि आईसीयू में थे, और उसके बाद मुत्तहिदा कौमी बनी और तमाम मजलूमों के हकूक़ के लिए अल्ताफ़ भाई ने बात करनी शुरू कर दी और करके दिखाया। यानी कि आपके बहुत सारे सेनेटर जो आपके हो गए, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के मेम्बरान जो थे, वो ये अल्ताफ़ भाई ने करके दिखाया ना। गैर महाजिर को भी 90 से की नशिस्तों से वहाँ से मुंतखब करवाया, किसी और ने नहीं करवाया। यानी कि हालिया कराची में 2018 के इलेक्शन में ज़बरदस्ती जीती गई एक जमात, जिसको जितवाया गया, जो उस वक्त की लाडली जमात थी, उसका दो कैंडिडेट कराची के 18 कौमी असेंबली की नशिस्तों में तो 16 पे उसने गैर महाजिर को खड़ा किया, और अभी भी यही किया। अभी जो इंतखाबात गए, मैं इनकी तो बात ही नहीं कर रहा जो फॉर्म 47 की पैदावार है, उन पे तो बात करना वक्का दिया है। लेकिन जामिया कराची की एक मुमासलत पैदा करनी थी कि जहां से उस नजरिए ने, उस तहरीक ने जन्म दिया, उसी जामिया कराची से, उसी जामिया कराची की फिलॉसफी डिपार्टमेंट के अंदर, उसी जामिया कराची के अंदर एक जमीयत की बदमाशी, गुंडागर्दी बाम उरूज पे थी, जिन्होंने कराची के तालीमी इदारों में क्लाशनकोफ कल्चर इंट्रोड्यूस कराने वाले, जो जहाद के नाम पर कराची के नौजवानों को बहकाने वाले, उनके जहन को खराब करने वाले, जो आपकी मेरी गली मोहल्लों में जुम्मे की, कम से कम जुम्मे की नमाज में हम बाहर चंदे जमा करने वाले और उन चंदों से असला खरीद के अपने ही लोगों पे तानने वाले, उस ताफून ज़दा माहौल के अंदर, उस जब ज़ियाउल हक अमीरुल मोमिनीन और पूरी रियासत जो है वो अफ़गान जहाद के पीछे लगी हुई है। आपको हमें सिखाया जा रहा था कि ये रशिया जो है वो कम्युनिस्ट है और लादीन है, बोला एक झूठ का एक तमाशा। उस ताफून जैसा माहौल के अंदर डॉक्टर प्रोफेसर हसन जफर आरिफ जैसे लोग उस यूनिवर्सिटी, उस तालीमी इदारे के अंदर एक प्रोग्रेसिव, एक लिबरल, एक प्रोग्रेसिव, एक इनलाइटेड मॉडरेट किस्म की सोच लेके पैदा हुए, जिन्होंने नौजवानों को एक डायरेक्शन दी कि तुम्हारा दीन तुम्हारा मामला है, तुम्हारा मजहब तुम्हारा मामला है, लेकिन इस नाम पे कत्लो गारतगिरी और इंसान को तासुब से नहीं देखो। उनकी सोच ये थी जो
لوگ ان کو لیفٹسٹ کہتے تھے نا کہ لیفٹ کے نظریات کے، یا لیفٹ کی بھی پاکستان میں، کیونکہ لیفٹسٹ جماعتوں کے ساتھ جو ایوب کے دور میں کیا گیا وہ بھی ایک الگ داستان ہے، اس میں بھی بہت بڑے کلام ہو سکتا ہے کہ ان کو تو وہ سوچ چاہیے نہیں تھی، انہوں نے تو مطلب کیا اور یہ سب پاکستان کا مطلب کہیں اور گیم گھمانا تھا. تو اس سوچ کو دینے والے اس ادارے میں، جس طرح اعظم بھائی نے بتایا، جس طرح امام الدین شہزاد بھائی نے بتایا، میرا بھی ان سے تعلق رہا، ملاقاتیں رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شخصیت ایسی بنائی تھی کہ جو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تو گھنٹوں کھڑا رہتا تھا، بات کرتا تھا. بالکل بالکل بے شک صحیح بات. باپ جیسی شخصیت، دوست جیسی شخصیت، دل سے احترام کرنے کا دل چاہے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس دن وہ 90 آئے، میں یہ ضروری یہ حصہ مجھے بتانے بہت اہم ہے. جس دن وہ 90 آئے، جس میں ساتھی اسحاق بھی تھے اور بھی احباب تھے، اور ان کو ایم پی ہاسٹل سے لے کے الطاف بھائی کے گھر تک 90 تک ویلکم کیا گیا، ان گلپاشی کی گئی، تو الطاف بھائی بھی اس وقت موجود تھے، خطاب کرنے کے بعد ان کو ویلکم کیا. تو ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں، ان کے الفاظ یاد ہیں کہ آج کا دن میرے لیے اتنا فخر کا دن ہے کہ آج، اور ایک استاد کے لیے کہ وہ سب سے بڑا فخر کا دن ہے کہ جس دن وہ اپنے شاگرد کی انگلی پکڑ کے اس کے نظریے کے پیچھے چلے. اتنی بڑی بات کی تھی. اور میں، آپ یقین مانیے، 13 جنوری ان کو جس دن شہید کیا گیا، جس دن ان کو شہید کیا گیا، اس دن اس شخص نے بغیر قرآن اٹھائے، مطلب ہم تو وہاں دیکھتے تھے نا 90 پہ جو ہے جس دن الطاف بھائی کی سالگرہ ہو رہی ہے، لوگ تجدید عہد وفا کر رہے ہیں، اپنے آپ اپنی سوچ سے، اپنی خواہش سے حلف لے رہے ہیں، تو حلف خود ہی لے رہے ہیں نا قرآنوں پہ. ان کو بھی دیکھا اور ان کو بھی دیکھا، بغیر حلف اٹھائے انہوں نے وہ جو بات اپنی شمولیت کے وقت تھی اور تحریک پہ، اس کے بعد آپریشن ہی شروع ہو گیا تھا کچھ مہینوں بعد، اس زبان کی لاج رکھی، اس زبان کی لاج رکھی. اور صرف اس زبان کی لاج نہیں رکھی جو الطاف بھائی سے انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی پارٹی کے ساتھ، انہوں نے سوچ کی لاج رکھی، اس نظریے کی لاج رکھی، ان تعلیمات کی لاج رکھی جو انہوں نے زندگی بھر اپنے شاگردوں کی دی کہ کسی کی زبان بندی نہ کرو، کسی کی آواز پر پابندی نہیں لگاؤ، لوگوں کو اظہار خیال کا موقع دو، فریڈم آف اسپیچ ہو، فریڈم آف ایکسپریشن ہو، فریڈم آف ایسوسیشن ہو. یہی تو ان کی سوچ تھی. تو اگر جو بات ابھی امام بھائی نے کی کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہوں گے، تو جب وہ گرفتار ہو کے 3 دفعہ آئے، اس میں 2 دفعہ ایسا موقع لگا کہ جب وہ بات کر رہے تھے، میں آپ ساتھیوں کی نالج کے لیے بتا دوں، میں اس نشست میں ہم بھی تھے اور وہ پیچھے لگے ہوئے تھے، بتا رہے تھے کہ اندر ریاستی ادارے ان سے کیا باتیں کر رہے تھے، اور وہ بضد تھے ریاست کے، تم ان کا ساتھ چھوڑ دو، یہ کر دو، تمہیں یہ بنا دیں گے، تمہیں وہ بنا دیں گے. انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی بھر یہ پڑھایا ہے، میں کیسے اس سے انحراف کر دوں، میں کیسے، آج ڈشز یہی ہے نا کہ جب 25,000 شہداء اور پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف کے بارے میں آج کلام کرنا ہے نا. اور آپ نے بھی اعظم بھائی نے کہا کہ جو قومیں اپنے ہیروز کو، ان شہداء کو بھول جاتی ہیں، وہ افسانوں میں ڈھل جاتی ہیں. جو اپنی قربانی جنہوں نے قوم کے لیے دی، چاہے جان دے کے، چاہے مال دے کے، چاہے وقت دے کے، وہ قربانی ہے، وہ اس کی کنٹریبیوشن ہے. تو ان کی کنٹریبیوشن یہ تھی کہ اس پرفتن وقت میں جہاں کراچی کے اندر غداریوں کے سلسلے گرم تھے، آپ کے میرے شہر میں تھے نا، یہاں بیٹھ کے لوگ سائڈوں میں لے آ کے، کوئی یہ والے چائے کے ہوٹل میں لے آ کے، اس میں لے آ کے بولتا تھا اس سے ملو، اس سے نہیں ملو. اب ان کا تو بیڑا گرک ہو گیا، ان کا تو چیپٹر کلوز ہو گیا، ان سے جان بچاؤ، پہ تصویر آ جائے گی تمہاری، پاکستان جانا ہے تمہیں. جو زندگی بھر، پوری زندگی جن کی تحریک کی مراد پہ گزری، جن کی شکل جو ہے تحریک کی وجہ سے بنی، یہی باتیں کرتے تھے، ہمارے سے کرتے تھے لوگ، ہم سے کرتے تھے. ارے اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے ہو، کیا پکڑا رہے ہو، کس چکر میں پڑے ہو؟ ارے بھیا یہ نہ اسٹوڈنٹ ویزا ہو، نہ گرین کارڈ ہو، نہ یہ پاسپورٹ ہو، یہ کم سے کم ہماری منزل تو نہیں ہے ایم کے کارکنوں، ہمارے گھر وہی ہیں. ہم جلا وطنیاں کاٹ رہے ہیں، لوگ اپنے بھرے بھرے گھر چھوڑ کے آئے، لیکن اپنے نظریے سے منحرف نہیں ہوئے، نہ ہوں گے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے جو مثال قائم کی، اور میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے
یہ آخری جملہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہوگا. یہ میں اس دن کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہائی کورٹ سے نکلے, یہ روزانہ نکلتے تھے گاڑی پہ, اور اکیلے آتے تھے, ساتھی بولتے تھے ہم چلتے ہیں آپ کو چھوڑتے. پتا تھا کہ حالات ایسے یہ جان لینے میں تلے ہوئے, تو ساتھی بولتے تھے ہم چلے, بولتے نہیں میں اکیلے جاؤں گا, اور وہ اکیلے جاتے تھے. 2 دفعہ ایسے واقعات ہوئے. یہ اتنے نڈر آدمی تھے, ایسے دلیر آدمی تھے کہ پیچھے 2 گاڑیاں لگی ہوئی تھی بغیر وہ پرائیویٹ نمبر پلیٹ کی, تو یہ روک دی انہوں نے, کھڑے ہو کے ہاں بھائی کیوں آ رہے پیچھے. تو یہ ان کی شخصیت تو ایسی تھی. یہ وہ باتیں جو میں نے اپنی کان سے سنی اور مجھے میرے علم ہے, سنی سنائی نہیں بتا رہا, اور ان سے بولتے رہے کہ آپ منحرف ہو جاؤ. میں یہ بات سمجھتا ہوں جو میرے ذہن میں آتے, جب اس دن یہ نکلے تو یہ رابطے سے منقطع ہوئے. ایک آدمی جو نکلتا تھا اور اپنے گھر جاتا تھا, وہ ابراہیم حیدری کیسے پہنچ گیا آؤٹ آف نو ویئر. وہ گاڑی چلانے والا اگر اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہوگا, جو ان کی باڈی دیکھ کے بھی نہیں کوئی کہہ سکتا ہارٹ اٹیک, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے. بوڑھے بزرگ 72 سال کے ایک بزرگ کو جو لوگ تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے نا, وہ کتاب, وہ علم کو مار رہے تھے, وہ تعلیم کو مار رہے تھے. وہ جو ایک بچہ, ایک ان کی تصویر بڑی بہت کامن ہے سوشل میڈیا پہ, کہ وہ پریس کلب کے باہر کھڑے ہوئے اور وہ رینجرز کا ایک اہلکار چشمہ لگا کے, کمانڈو کا بچہ بائک پہ بیٹھے ہوئے, اور وہ ایک رینجرز کا اہلکار, پتہ نہیں وہ کوئی بہت بڑا ٹارزن کا بچہ لگ رہا, کوئی را کا ایجنٹ پکڑ لیا, یا پتہ نہیں ہندوستان سے کسی کو پکڑ کے لا رہا تھا. اس کی مطلب اس کی ٹور ایسی تھی, دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بڑا کوئی ٹارزن کا بچہ ہے. وہ ان کے کندھے پہ ہاتھ پکڑ کے لے کے آ رہے گردن میں آ کر. مطلب یہ اس دن کے لیے بنایا تھا پاکستان ہمارے الزام میں, کہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ یہ اشیاء ہوگا, یہ عمل ہوگا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے آخری وقت تک ان سے مکالمہ کیا, ان سے کہ تم چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو, یا چلے جاؤ, یا غداری کر لو, یا کوئی بھی بہانہ بنا لو, کوئی بھی بہانہ بنا لو, کیا ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب نے بتاؤ کیا, کیونکہ وہ جس کے ماننے والے تھے نا, الطاف بھائی کے علاوہ جن تعلیمات کی وہ ذکر کرتے تھے, جب وہ ایرسٹوٹل پہ یا سقراط پہ لیکچر دیا کرتے تھے, جب وہ ارسطو کی باتیں کرتے تھے, اس جمہوریت کے ڈھانچوں کی گفتگو کرتے تھے, جب وہ لینن پہ گفتگو کرتے تھے, میں نے تو سنی ہے نا ان سے, جب وہ کارل مارکس پہ گفتگو کیا کرتے تھے, وہ گفتگو ہم نے سنی ہے. تو انہوں نے یہی کیا جو میرے تصور باندھا ان کی شہادت کا, ہمیشہ بہت دکھ رہا, ہمیشہ اپنے حلف کا سودا نہیں کیا. اسی وجہ سے ڈاکٹر پروفیسر ظفر حسن ظفر عارف کو قائد الطاف سے نے شہید وفا کا لقب سے نوازا, کہ انہوں نے سقراط کی طرح زہر کا پیالہ پی لیا, لیکن اپنے حلف سے, اپنی زبان سے, اپنی کمٹمنٹ سے, اپنے نظریے سے منحرف کی. تو انہی کی یاد میں آج جمع ہوئے تھے, کوشش کی کہ ان کا کچھ ذکر خیر کر لیں, کچھ سیکھ لیں ان کی قربانیوں سے, کہ وہ ایک آدمی تنہا, پوری ریاست پریشان تھی کہ اس کو اس کی جان کے پیچھے لگی ہوئی اور اس کو شہید کر کے دم لیا. لیکن آج ان کی 7ویں برسی کے موقع پہ ان کی قبر پہ بھی لوگ گئے, پھول بھی ڈالے, پرچم بھی, ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے, اور ان ظالموں پہ لعنت ہی ہو رہی ہے. اور ان بے شرموں کے لیے جنہوں نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور اس تحریک کے شہداء کے مقدس لہو سے بےمانی, بے شرمی, بےغیرتی کی, اپنا حلف توڑا, جو شہیدوں کے خون پہ جو لوگ آئے تھے, ان پہ شہیدوں کے صدقے قومی صوبائی اسمبلی یا وزارتیں ملی, انہوں نے اگر یہ ان کے لیے آج کی محفل, آج کی نشست اور ڈاکٹر صاحب کی قربانی, ان کے لیے بھی تماچا ان کے منہ پر کہ آج تم ذلت و رسوائی میں گھوم رہے ہو. آج ڈاکٹر صاحب, پروفیسر صاحب حسن ظفر عارف صاحب سے لوگ امر ہو گئے. آج وہ تاریخ انقلاب, اور ان کی شخصیت صرف ایم کے کارکنوں کے لیے نہیں, دنیا بھر کے انقلابی رہنما و کارکنوں کے لیے ایک مثال ہے. یہ سبق دے کے گئے وہ, یہ خوف ایک 72 سال کے پروفیسر کو, ٹیچر کو بھی تو ہوگا نا اس کی جان کا. جان تو جان کی سب کی ہے, چوٹی مجھے کاٹے گی, آپ کو کاٹے گی, تکلیف دونوں کو ہونی ہے. تو اپنے نظریے سے وابستگی تھی. چور راستے نہیں ڈھونڈتے رہے کہ فلاں کی سیٹنگ ہو جائے گی تو دھماکی ہو جائے گی تو میں ادھر سے گھس جاؤں گا, میں ادھر سے گھس جاؤں گا. اور چورن دینے والے دے رہے نا چورن,
ہر سال ایک نیا پروجیکٹ، ایک نیا پروجیکٹ، ایک نیا پروجیکٹ. اب ایک نیا پروجیکٹ آج کل سن رہے ہیں کہ سابقہ گورنر عشرت لباس صاحب جو ہے وہ مہاجر قوم کے وہ تو اتنا کھلا کر رہا ہے کہ ایک طرف اپنی تصویر لگاتا ہے، ایک طرف عاصم منیر کی تصویر لگاتا ہے. وہ خود بتا رہے گا میں کس کا ہوں. ہم اور ہمارے میری اپنی ذاتی بات ہے، مجھ میں اتنی بے چینی ہے، میں چلو اس کو بھی لے آؤ، بقیہ ہوگا نا فلوپ، اس کو بھی لے آؤ، اس کا بھی تیا پاچا کر دے گی یہ قوم. اور وہ بھی بیٹھا ہوا ہے آسرے پہ، وہ بھی پتہ نہیں روزانہ سنا، کبھی بولتا نومبر میں آ رہا ہوں، کبھی اکتوبر میں آ رہا ہوں، کبھی کب آ رہا ہوں. بقیہ جمیل بھائی بتا سکیں گے کب آ رہا ہے وہ. صحیح ہے، تو وہ ہم بھی سن رہے ہیں بھائی، وہ بھی وہی ہو گیا، وہ کرن ارجن ہو گیا کہ آ رہا ہے یا گبر ہو گیا. تو بھائی اس قوم نے ایک کو لیڈر مانا، ایک کو قائد مانا ہے. تم اس کے ساتھ آؤ گے نہیں آؤ گے، پیچھے چھپ کے دیکھو گے کہ پہلے لوگ جمع ہو جائے پھر پہنچ جاؤں گا. یہ شخص پروفیسر ظفر آفرین، انہوں نے لوگ نہیں دیکھے، تنہا ان کے ساتھ اکیلا کھڑا ہوا. تو ان کی شخصیت، ان کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے. اور اسی طریقے سے آخری جملہ یہ دوسری بات کا کہ پروفیسر ڈاکٹر حسن اسی طریقے سے اور بھی شہداء ہیں ان کے حوالے سے، جس طرح آزم بھائی نے بھی بات کی، جس طرح امام بھائی نے بتایا کہ ہم جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا، نہ وہ چور تھے، نہ ڈکیت تھے، نہ موالی تھے بھائی، ان کی فیملیوں کی کفالتیں بھی کی جاتی ہیں، جن کے بچے، ان کے پیارے، ان کے سروں پہ بھی شفقت کا ہاتھ ہونا چاہیے. اور یہ ہماری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری قومی ذمہ داری ہے. ہم سب لوگ کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی کیوں نہیں بڑھ کے آگے بڑھتے. یہاں بھی کرتے ہیں، اس نشتر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، آگے بڑھے. اور ایم کے ذمہ داران سے ملے، کارکنوں سے ملے، وفا فاؤنڈیشن کے رضاکاران سے ملے کہ ہمیں بتائیں، آپ ہمیں بتائیں، ایک آدھ فیملی ہمارا رابطہ کرا دیں، ہم ان کی کفالت کر لیں. کیا ہمارے لیے $50-100 مہینے میں نکالنا کوئی مسئلہ ہے؟ کتنے کے ہم دیگر شوق پورے کر لیتے. یہ فکر کی بات ہے، یہ سوچ کی بات ہے، یہ اس تکلیف کی بات ہے جو ہمیں لینی پڑے گی اپنے لوگوں کو. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو معذرت چاہتا ہوں. کوئی بات رہ گئی ہے تو کوئی بتا دے، نہیں تو اس دعا کے ساتھ آج کی اس تعزیتی اجتماع کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے ساتھی شہید ہو چکے ہیں، بالخصوص پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف شہید وفا، ان کو اپنی جوار رحمت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو ساتھی بھی کارکنان اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، خدا غیب سے ایسے اسباب بنا دے کہ وہ اپنے گھروں کو اپنوں واپسی لوٹ سکے، اپنے پیاروں سے مل سکے. اور خدا وہ اسباب بنا دے. اور جو نظر آ رہے ہیں وہ روز نظر آ رہے ہیں، روز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کہیں بینر لگ رہے، کہیں کبھی پرچم لگ رہے، کبھی ادھر دڑکیاں لگی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ اسباب جلد سے جلد بنا دے، اور وہ بن رہے ہیں. جیسے ماما نے کہا نا کہ بہت باتیں نہیں کہتے تو پر چل سکتے ہیں، وہ بن رہے ہیں کہ انشاءاللہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی سربراہی، ان کی رہنمائی میں یہ قوم اپنی منزل تک ضرور پہنچے گی. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پہ بھی رحم کرے، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کی اشرافیہ کو، وہاں کے ریاست کے اداروں کو، فیصلہ کرنے والے اداروں کو عقل دے کہ وہ عوامی فیصلوں کے آگے اپنی اناگوں کو نہ لائیں. ان کی اس انا نے پہلے اس ملک کو دولت کر چکا ہے. خاکہ بدہن ان کی کچھ چند لوگوں کی انا جو ہے بقیہ ماندہ پاکستان کے لیے بھی کوئی برائی کا پیغام نہ لائے، اچھائی اور بھلائی کا پیغام لائے. عوام کو ان کے لیڈر، ان کے لوگ چننے کی آزادی ہو، اور یہ خدا وہاں پر بھی اپنے برکتوں کا نزول کرے. انشاءاللہ رابطہ رہے گا. اب تمام احباب سے گزارش، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے. آپ تمام احباب کا بھی شکریہ. تو آپ سب سے انشاءاللہ رابطہ ہوگا. السلام. جی الطاف سادہ جی.